बैठेंगे 12 बजे उतर जाएंगे, है ना। तो वो 28 रजब वाले में तो हम पर इल्ज़ाम लग भी सकता था, कल कुछ नहीं लगेगा हमारे ऊपर इल्ज़ाम। हालांकि दो एक लोगों ने तबसरा किया कि तू है ना मालूम राजान कब होती। भाई तो हम क्या कर लें, हम बानी तो है नहीं सलवात पर मोहम्मद। कायम को खुदा कायम रखे, कायम से ज़माना कायम है। तो ये पूरी दुनिया जो बाकी है वो हज़रत की बिना के ऊपर है। और ख़ुद इमाम ने जो फरमाया है, उनकी भी नज़र, उनकी भी तवज्जो इस पूरी कायनात पर है। एक एक फ़र्द उनकी निगाह में है और सब पर उनकी नज़रें इनायत है। तफसील के साथ इंशाअल्लाह कल बात होगी। सब पर हज़रत की इनायत। ख़ुद फरमाते हैं इन्ना गैरो मुहमिलीना लिमुराआतिकुम, हम तुम्हारी खबरगीरी से गाफिल नहीं है। वला नासीना बिज़िक्रिकुम, हम तुमको भूले नहीं हैं। हम भूल सकते हैं लेकिन वो हमको फरामोश। बल्कि एक जगह खुद फरमाते हैं कि मेरी मिसाल पर्दे गैब में वैसे ही है जैसे बादलों के पीछे आफताब, जैसे बादलों के पीछे सूरज। शब्बू भाई आपको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो साहब जो है वो सितंबर का महीना था। क्या मतलब हुआ इसका कि मेरी मिसाल वैसे ही है जैसे बादलों के पीछे आफताब। तो सितंबर का महीना था। एक दिन शब्बू भाई की बीवी ने कहा कि घर में बिला वजह पड़े पड़े बम्बई से आके कुछ करना धरना, जाते हो तरकरिए ले होते हो, इनकी बाजी कर दीजिए। हाँ चलिए साहब इनके तो जाते हो तरकरिए ले होते हो। तो चाहे जिसकी बाजी हो, आदमी जैसा होगा कहाँ जाएगा। समझ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ सब्जी ले आओ। तो इन्होंने साहब जो है झोला लिया और वहां से चल पड़े। इत्तेफाक से हम उधरी कहीं चले जा रहे थे। तो एहतराम जो है, मद्दाहान अहले बैत का एहतराम, ये आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा मौजू से हटके, किसका क्या मर्तबा है अहले बैत की बारगाह में, हमको आपको नहीं पता है। हम तो ये समझते हैं कि चली कैसी, हम तो ये देखते हैं कि नारा कितना लगा, हम तो ये देखते हैं कि वाह वाह कितनी हुई। लेकिन उधर न नारा देखा जाता है न वाह वाह देखी जाती है। वहां तो खुलूस से मतलब है। अगर इखलास के साथ कहीं पढ़ा भी नहीं है, खाली कमरे में बैठ के शायरी कर रहे हैं, उसका मर्तबा सुनाए आपको। चलिए 2 मिनट सुनिए सलवात। तो मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा और मरशी नजफी रिदवानुल्लाह अलैह। देखिए महफिलों में जाते हैं आप, जैसे बड़े गांव में 13 रजब होती है, या ये खनवाई में माशाअल्लाह 27 रजब की होती है। तो इन महफिलों को कुछ लोग जो बहुत बुजुर्ग हैं बेचारे, वो समझते हैं कि लौंडों का काम है। एक दिमाग में यह आ गया है कि महफिल लौंडों का काम है, लड़कों का काम है। हाँ, हम भी कहते हैं इस बात को कि लड़कों को ज़रा होश में रहना चाहिए, महफिल का तकद्दुस बरकरार रखना चाहिए, हला नाहक खिंचाई और हो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खाली लड़कों की चीज़ थोड़ी है। अहले बैत की निगाह है इन शुअरा पर, अगर इखलास है। तो अगर मरशी नजफी ने पूछा एक दिन कि भाई कोई शायर है जिनका नाम शहरियार है। तो थे एक शहरियार शायर, उन्होंने कहा हाँ साहब है। कभी मैं इनसे मिलना चाहता। शब्बू भाई बताओ, आज अभी पैगाम आए कि सिस्तानी साहब ने कहा है कि नरवारी में कोई जो है वो मद्दाह अहले बैत है,
شبو نام کے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کیا حالت ہوگی بتائیے آپ، ہے نا. کل کام آدھا وعدہ چھوڑ چھاڑ کے یار سیستانی صاحب بلائے ہم آگے سال پہنچ گئے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مرجع نے طلب کیا، وہ اپنا چل پڑے. صبح صبح کا وقت، اچھا تبریز اچھا خاصا دور ہے، میرے بمبئی تو نہیں لیکن کچھ ہے، کم ہوگا، 1200 سے اوپر ہے کلومیٹر، ہے ذہن میں. تو اب بہرحال تو ہم لوگ زمانے میں تھا کہ رات کے بیٹھا بس پہ، صبح پہنچتی تھی. تو سب آ گئے، صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا، کہیے اتنے سویرے کہنے آغا نے بلایا. ہم آپ کو آغا نے بلایا؟ کہاں سے؟ کہا تبریز سے آئے شہریار. اچھا. وہ گیا کہنے صاحب کو، ارے شہریار جلدی بلا. وہ آ گئے، آغا کھڑے ہوئے، آئیے آئیے. تو اب ان کے دماغ میں گھوم رہا ہے کہ میں صاحب تبریز وہاں گاؤں کا رہنے والا اتنی دور، اور یہ ہم کو جانتے کیسے ہیں؟ کہنے کہ آغا آپ ہم کو کیسے جانتے ہیں؟ کہ جانتے کہو تمہارا قصیدہ سنا دیں ہم. صلوات کہو ہم تمہارا بولیے قصیدہ سنا دیں. اور وہ صاحب بڑا مشہور جو ہے نا، علی ہے ہما یہ رحمت تجھے آیتی سے خدا را کہ بے ہمیں سوا فکندی کیا وہ ہمیں سایہ یہ ہمارا برو اے گدائے مسکن در خانہ علی زن. ہمیں مانگا ہی کہے تو جے علی دوارے مانگ، سیدھا ترجمہ ہے کہ نگین پادشاہی دہدس کرم گدارا، جو بادشاہت کی انگوٹھی فقیر کو دے دیتا ہے. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی دن. اگر علی کو خدا کو پہچاننا ہے، علی سے سب معلوم ہوگا، اس لیے کہ بے علی شناختم من، بے خدا قسم خدا را، خدا کی قسم خدا کو پہچانا ہم نے علی کی وجہ سے. ایک بڑا زبردست کلام ہے ان کا، ترجمے میں تو وہ مزہ آتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ شعر تک آپ کو، میں نے اس کو بھی کہیں پڑھا ہی نہیں. بھائی پڑھا ہو تو کسی نے، تب تو خیر واٹس ایپ نہیں تھا، تو کسی نے نوٹ کر لیا ہو، چھپ گیا ہو، وہ الگ بات. میں نے تو پڑھا ہی نہیں اس کو ابھی. آپ کو کیسے پتا؟ سنیں گے آپ. کہنے لگے میں نے ایک دن خواب دیکھا، نجف اشرف مسجد کوفہ محفل ہو رہی ہے، ملٹی لینگویج محفل، مختلف الالسنہ، مختلف زبانوں کے شعراء ہیں. حضرت تشریف فرما ہیں کہ اچانک فرمایا، شاید ناظم رہا ہو کوئی نہیں معلوم، ہمیں ہمارے شہریار کو بلاؤ. معمولی مرتبہ ہے. اور تب تم آئے ممبر پر اور تم نے یہی قصیدہ پڑھنا شروع کیا. کہنے آگا یہ بتائیے کس دن کی بات ہے؟ یہ ہم نے نوٹ کیا ہے. تو نکالا انہوں نے اپنی ڈائری کا، فلاں تاریخ شب جمعہ اتنے بجے رات میں. ہو یہ تو وہی ٹائم ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا یہ کلام کہہ رہا تھا. سمجھا؟ کہیں پڑھو چاہے نہ پڑھو، نعرہ لگے اور چاہے نہ لگے، اگر اخلاص ہے تو کہہ رہے ہو وہاں محفل چل رہی ہے. صلوات بر محمد. آدمی کے اندر اگر ڈر کچھ ہے تب وہ قابو میں رہتا ہے. ہم کو تھی جلدی اور جھٹکے میں بیٹھ تو گئے. بیٹھنے کے بعد ہم کو چہرہ دیکھ کے لگا کہ شبو بھائی ابھی باقی تھے. صحیح ہے نا؟ میں اللہ قسم ڈر گیا، سیدھی بات. تو ہم نے کہا تھوڑا سا ان کو خوش کر دیں کہ اگر کچھ آیا ہو تو معاف کر دیں. صلوات محمد. بڑا مرتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے. قدر کیجئے ایسے لوگوں کی جو ہمارے درمیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فقرہ، جیسی روایت ان لوگوں کے بارے میں ہے نا. آپ مولویوں کے بارے میں جو اتنا بڑھیا شاید نہ ہو، ذاکروں کے بارے میں، علماء کے بارے میں تو مولویوں کے بارے میں کریں. الشعراء تلامید الرحمن، شاعر اللہ کے چیلا ہیں. یہ معمولی جملہ نہیں ہے حدیث کا کہ شعراء اللہ کے شاگرد ہیں. ایک جگہ امام فرماتے ہیں من قال فینا بیتن
بن اللہ لہو فی الجنت بیتا، جو ہمارے بارے میں ایک بیت کہے گا اللہ اس کو جنت میں، اس لیے جو لوگ بڑی بڑی بات ایک مصرے میں کہہ دیتے ہیں، تو جتنا ہم نے کہنے میں 5 منٹ لگایا، قیس صاحب نے ایک مصرے میں کہہ دیا، قائم کو خدا قائم رکھے، قائم سے زمانہ قائم ہے، گھنٹہ بھر کی مجلس فیل ہے امام زمانہ پر اس ایک مصرے کے مقابلے میں اگر صحیح دیکھا جائے تو۔ بہرحال ہمارے مولا کے عالم یہ ہے کہ سب پر نظر ہے۔ تو یہ چلے صاحب جھولا لے کر کے سبزی لے لے، اور ستمبر کو قدیم زمانے میں یاد ہوگا باڑھ بہت آتی تھی، ستمگر کہتے تھے، ہاں اتنی باڑھ آتی تھی ستمبر میں، زبردست بادل صاحب، سورج دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تب تک عباس بھائی نے کہا کرے وہ دیکھیے ان کے بھائی جا رہے ہیں شوکت صاحب کے، تو ہم نے بھی دیکھا، ارے کہاں کل، ارے بھائی کیا بتائیں جو ہے وہ سبزی لینے کے لیے بھیج دیا ہے، تو ہم نے کوئی ٹارچ وارچ نہیں لیے ہیں آپ؟ کہنے لگے ٹارچ کی کیا ضرورت ہے دن میں، اور ٹارچ کوئی ہم خان ہیں، خان پور کے رہنے والے خان تھوڑے ہیں، صلوات بر محمد۔ ہم نے کہا نہیں بات قانون کی نہیں ہے، مطلب جیسے سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کم از کم ایک ٹارچ لے لیتے۔ جواب کیا ہے؟ سورج کی عظمت پتہ ہے، وہ دکھائی دے یا نہ دے، ساری کائنات وہ لاکھ پردے میں رہے، ساری کائنات فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ شاید حضرت کا مطلب یہی ہو، میری مثال پردے غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج، اگرچہ آفتاب امامت نظر نہیں آئے گا مگر دنیا نور امامت سے صلوات در محمد۔ اور سنا ہے آپ کو، دیکھیے ایک چیز، ایک جملہ کہا جاتا ہے، اب یہ تو آپ وضاحت کریں گے کہ مثل ہے یا کوئی حدیث، حدیث نہیں لگتی، مثل ہے شاید کہتے ہیں بزرگوں کا، کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہو۔ جیسے قرآن ایک آیت کی کئی تفسیر الگ الگ نہج سے ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ بیک وقت ساری تفسیریں کیا ہوں؟ صحیح ہوں، ہے نا؟ ویسے ہی کلام امام ہے، ایک حدیث کا کئی مطلب نکل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ سارا مطلب صحیح ہو۔ اب جیسے اس کا مطلب ہم نے آپ کے خدمت میں مثال سے صحیح آپ کو سنایا کہ صاحب میری مثال ویسے ہے جیسے بادل کے پیچھے سورج دکھتا نہیں، دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، ویسے ہی ہم نظر نہیں آئیں گے، تمہارا بھلا ہوتا رہے گا، ہے نا؟ ایک مطلب اس کا اور نکل سکتا ہے۔ صلوات تو لکھنؤ جب سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوا ہے تو دبئی کی تو آتی ہے، ایک فلائٹ آتی ہے عمان سے، عمان ایئر بھی، تو عمان ایئر میں ایک تو سیکورٹی میں ہے، اچھے پوسٹ پر ہیں، راجو یہی امسن کے ہیں، جانتے ہوں گے شاید آپ، بہرحال تو امسن ہی کے ایک مولانا ہمارے یہاں، ہم کو کہیں جانا تھا لندن تو اسی سے تھا، مسقط رکیں گے اور وہاں سے جائیں گے، تو انہوں نے محفوظ بھائی نے فون کر دیا، کہہ رہے یار راجو دیکھو وسیع صاحب کی فلائٹ ہے، یعنی دیکھ لیو، ہم کو تب پتہ بھی نہیں تھا، وہ بیچارے محبت ان کی راستے میں فون آ گیا، وسیع بھائی کہاں پہنچے؟ ہم نے کہا یار کوہرا بھی ہے، تب محرم جاڑے میں پڑتا تھا بقرعید، تو کوہرا بھی ہے، دکھائی دے دھیرے، کہنا آپ ٹینشن مت لیجیے، ہم نے بورڈنگ کرا دی ہے آپ کی، آرام سے آئیے، فلائٹ اور لیٹ ہے، سکون سے اپنا پہنچ گئے۔ تو بیچارے محبت ان کی اللہ ترقی دے، صحت دے، بمبئی تک گئے تھے تمہاری طرح علاج کروانے، تو وہ دیکھا دروازے کھڑے ہیں ایئرپورٹ کے، آئیے وسیع بھائی، سامان لے لیا انہوں نے، ڈلوا دیا، اور پہلے بورڈنگ پاس نکال کے رکھے تھے، تو چونکہ افسر کی حیثیت تھی، جگاڑ تھا، تو انہوں نے اپ گریڈ کر کے اس کو فرسٹ کلاس میں کر دیا۔ اب وسیع حسن صاحب کی اوقات کہاں فرسٹ کلاس میں جائے کی ہے، اپنی جیب سے تو جائیں گے نہیں، مومنین فرسٹ کلاس میں بلائیں گے نہیں، اب کاہے بلائیں بھائی اتنا مانگا، تو جا کے صاحب ایسے بیٹھ کے چوڑا صوفہ کنائے بیٹھ گئے۔ اچھا کہیں سے رات بھر گھوم گھام کے آئے تھے، تھکے مادے تھے، بڑھیا سیٹ ملی، 3A کر کے یاد ہے،
तो उस पे जो है वो खिड़कियां पे टेक लगा के आंख लग गई। अब वो कब दौड़ा जहाज पता ही नहीं, कब उड़ गया पता ही नहीं। इत्तेफाक ये कि ऐसे उड़ा कि मेरी सीट पूरब तरफ थी, समझ गया। तो जैसे उड़ा थोड़ी देर के बाद कनपटी पे इतनी तेज रोशनी पड़ी सूरज की कि हड़बड़ा के आँख खुल गई। तो देखा तो सूरज पूरी तरह चमक रहा है, न बादल न पर्दा न कुछ। अरे ये क्या यार, इतना तगड़ा बादल था, सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तो पूरा, तो वैसे झांके जब तो पूरा बादल नीचे। तब दिमाग में, अरे इसका मतलब ये हुआ कि सूरज उनके लिए छुपा है जो बादल के नीचे। समझ में आ गया? सूरज उनके लिए छुपा है जो बादल के नीचे रहते हैं। शायद हजरत का मतलब ये हो, मेरी मिसाल वैसे ही है जैसे बादलों के पीछे आफताब। क्या मतलब? जब तक गुनाह के बादलों के नीचे रहोगे इमाम का पर्दा है, गुनाहों के बादल से ऊपर उठ जाओ इमाम का पर्दा नहीं रह जाता। सलवात बर मोहम्मद। अब यहाँ से 2-3 चीजें सुनो। जो सूरा भी पढ़ा तो इंशाल्लाह, चलिए कल एक आध 2 किस्सा सुनाते हैं, आधा घंटा हो जाएगा, 4:15 बज जाएगा, बात खत्म। सलवात बतिया तो हो गया 20 मिनट। तो इमाम, अब यहाँ से सवाल है, हम लोग कहते तो है इमाम पर्दा गैब में है। अगर इमाम पर्दा गैब में है तो कुछ लोग देख कैसे लेते हैं, है ना? बहुत से बुजुर्गों के लिए क्या इब्न महजियार है ना, 20 मरतबा हज करने गए, समझ गए? अब कितनी मरतबा? 20 मरतबा हज करने गए, खाली सोच के कि मौला हज करने आते वहीं भेंट होगी। 20 मरतबा वो नहीं हुई। तो अच्छा यहाँ भी है ना, आजमाते हैं और जब आदमी तपता है तो मनाते भी हैं। हाँ, तो कहें कि छोड़ा यार मोहब्बत एक तरफा है, अपने चाहिए। हाँ, तब ख्वाब देखा कि यार टेंशन न लो, अच्छा आ जाओ की हो जाए। सलवात। जब यहाँ से चलते हैं, जब तक हम आप गुनाहों के बादल के नीचे हैं तब तक इमाम का, बोलिए, पर्दा है। गुनाहों के बादल से ऊपर उठ जाओ। 2-3 छोटी छोटी दास्तानें आपको मैं सुनाता हूँ। अब ये पहली वाली दास्तान जो सुनाने जा रहा हूँ किसी किताब में नहीं देखा है, ये आगा खुई से चली है। उन्होंने नकल फरमाया, उनके शागिर्दों ने सुना, उनके शागिर्दों ने सुना, उनसे हमारे बुजुर्गों तक आई, हमने उनकी ज़बानी सुना, ही ज़बानी है। तो वो फरमाते हैं कि एक मौलाना साहब थे, अक्सर देखा होगा आपने, होता है कि दादा भी मौलाना थे, परदादा भी मौलाना थे, उसके बाद जो है वो परपोता वसी हसनो मौलाना हो गए, मगर वसी हसन ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं। तो ऐसे कोई थे, ख़ानदानी मौलाना थे, अब्बा मर गए, लड़के ने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं, लेकिन अब चूँकि 100 साल से ख़ानदान ऐसे चला आ रहा था जुमा पढ़ाने वाला, तो अब जब अब्बा मर गए तो लोगों ने कहा बस अब ये तो हइये हैं जनाब के बेटे, और आकर के अपना पगड़ी उगड़ी, अब किए का खराब लागत है यार, हमारा हाथ जुम्मा हम खराब लागी। तो वो साहब पगड़ी उगड़ी रख दी गई, ये भी मौलाना हो गए, पढ़ाना शुरू कर दिया जुम्मा उम्मा। लेकिन कब कौन ठीक हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दिन ऐसे ही बैठे जो है वो आईना देख रहे थे, देखा दाढ़ी ओढ़ी पक गई है। अचानक झटका लगा, इसलिए कि देखिए हम पगड़ी लगा के कबा पहन के आपके सामने हम चाहे जितना ऐंठ लें, लेकिन अंदर हम क्या हैं, अगर ज़मीर बेदार है तो हमको पता है कि हम क्या हैं। ऊपर से चाहिए तरह नक्शेबाजी कर ले, कोई भी कर ले। तो ये देखा इन्होंने, कह लगे कि यार दाढ़ी वाड़ी तो पक गई, अब कितने दिन जिंदा रहोगे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल बस ना। तो अब तक जितना पब्लिक को बेवकूफ़ बना सके, उनका दीन बर्बाद कर सके, उतने में पता नहीं क्या हश्र होगा तुम्हारा, बस करो। उसी वक्त आदमी को झटका लगा और उन्होंने कहा ना, बाप दादा का इल्म अपनी जगह, हम जाहिल आदमी बिला वजह उनकी जगह बैठे हैं, ये नहीं होगा। आए साहब मस्जिद में कहने लगे भैया देखिए मेरे बाप अपनी जगह, मेरे दादा अपनी जगह, वो लोग पढ़े लिखे थे, बुजुर्ग थे, अब आप लोगों की मोहब्बत की आपने उनकी जगह हमको बना दिया, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमको कुछ आता जाता
نہیں ہے. اپنا اپنا بھیا تو لوگ انتظام کرت جاؤ. آج کے بعد سے ہم جمعہ تو پبلک جو ہوتے ہیں نا سدے ٹائپ کے لوگ چمچے, انہوں نے اس کو بھی فضیلت بنا دیا. دیکھیے ارے خاندان کی بات ہے اور ہے, ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی خاکسار تھے. ارے حضور کا حضور کچھ نہیں, بات سچی ہے, یہاں کوئی تکلف نہیں ہے. اور سن لو, جتنے لوگوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے جتنے دن, اپنی اپنی نماز پھر سے پڑھ لو بھیا, ہم ذمہ دار نہیں ہے. فرچی بات ہم بتائے دے رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ آیت سورہ ہمارا صحیح وہی ہے وہی نہیں, سمجھے. اپنی اپنی نماز تو اس میں کچھ دو چار کہاں چلے گئے, مولانا کہاں گئے. ارے یار ان کا نکاح ہوا اتنے دن کے بعد, ہم سوچ کے بیٹھے کہ مبارکی دیں گے سب کو, چلے گئے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. خوب تو ایک اور صلوات بر محمد. کچھ لڑکے جو ہے اسے ان لوگوں کی طرح کے نوجوان, ان کو تاؤ آ گیا. تو آج سمجھ میں آیا جاہل ہو, اتنے دن سے ہم لوگ بیوقوف کیوں بنا رہے تھے. اب چلیے ہم نماز پڑھی اپنی پھر سے. اب وہ صاحب کچھ لوگوں تاؤ آ گیا, مولوی صاحب کو بڑبڑا دیا, قاعدے سے ٹھوک دیا. اچھا ادھر خود تو پٹ گئے, جو چوٹ پھوٹ آئی وہ اپنی جگہ. تو اب جو بڑکے ابا کے لڑکے ہیں تو ان کے ابا بھی تو مولانا تھے نا, خندنیا تو ہوا ہے نا, تو ان لوگوں کو بہت کھلا کہ بتاؤ باپ دادا کی عزت بیوقوف آدمی برباد کر کے چلا آیا. گھر والے اپنے ناراض, خاندان ناراض, خاندان کی ناک کٹائی دیا. اب یہ پہنچے گھر تو گھروں والوں نے نکال دیا کہ 100 سال پرانی جو اپنے خاندان کی ناک کٹا کے آواز چلا, گھروں والوں نے بھگا دیا. اب وہاں سے یہ بھاگ کے آئے. سنیے ایک جملہ امام کا ہے, فرماتے ہیں نہ غیر محملین, ابھی سنایا نا, لمراعاتکم, ہم تمہاری خبر سے غافل نہیں ہیں. آئے تو اسے دریا تھا کوئی کنارے, اس کے بیٹھ گئے, کہنے لگے مولا اب جوان ہو لیکن توبہ, لیکن اے مولا یہ سب ہوا ہے جاہل ہونے کی وجہ سے, اگر پڑھے لکھے ہوتے تو یہ دن تھوڑے دیکھنا پڑتا. اے مولا وہ تو جو توبہ کیا مگر یہ ہے مولا کہ اب پڑھائیں گے, مگر اب آپ ہی سے فریاد ہے, آپ ہی پڑھاؤ ہیں. جی خیر صاحب اپنا یا صاحب الزمان یا سا مولا کو پکارتے رہے, تب تک دیکھا کسی نے ہاتھ رکھا. کیا بات ہے بھائی, کل جو چوٹ پوٹ تھی کل سمجھ گیا, ختم. کیا بات, مولا جو ہے پڑھائیں گے. کہا ٹھیک ہے پڑھو. فلاں مولانا ہے, وہ آپ کا نام دیکھیے بھول گیا میں, ہاں تو وہ مولانا محسن صاحب ہیں, اعجاز صاحب مثلا, جا کے ان سے پڑھ لو. تو اب اگر شہر میں کسی کا انتخاب مدرس کی حیثیت سے حضرت فرما دے تو ہلکا پھلکا آدمی تھوڑی ہوگا, جاؤ فلاں سے پڑھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب امام چاہ لیں گے, چاہیے اتنی مصروفیت ہو, آؤ گاڑی میں بیٹھو, ساتھ میں پڑھاتے چلیں گے دلہی پور تک, یہاں سے بیٹھو فیض آباد تک پڑھاتے لے جائیں گے تم کو. خیر اپنا گئے, کچھ دن تک اپنا درس چلا. ایک دن پہنچے تو کہنے لگے بھائی آج درس نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اچھا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا آؤ باؤں نہیں بھگتے ہیں ہم لوگوں کی طرح. وہ جو پڑھانا ہے تیاری کر کے آتے ہیں, چاہے مجلس ہو چاہے کلاس ہو. کہنے لگے بھائی وہ کتاب کہیں گر گئی, میری کھو گئی ہے, اور وہ کتاب تھی نہیں, میں مطالعہ نہیں کر سکا اگلے درس کا, تو آج نہیں ہوگا. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا. جب جائیں حضور کی طبیعت نہ ملی. بابو کا ہوتا ہے کہ طبیعت نہ ملی. تو ایک دن آئے, کہنے لگے اے مولوی صاحب ہم بتائیں کتاب کہاں ہے آپ کی. کہنے لگے کہاں ہے. کہنے لگے وہ جو دوسری بیوی آپ کی جہاں رہتی ہے اس والے گھر پر, اور اوپر جو کمرہ ہے نا اوپر بھی کچھ کتابیں ہیں, الماری ہے. کہاں؟ کہنے لگے وہی الماری پچھوا گری ہے کی طبیعت. بھیجا نکلوایا, نکلے رکو تم ہو کیا چیز, تم ہمارے شاگرد ہو, پڑھنے آئے ہو, میرے گھر کی بات تم کو کیسے پتا بھائی. کیسے اوپر جائیے ہو, فلانا کمرہ ہے, الماری ہے, اس کے پیچھے گری, کیا ہو تم؟ تو ان کا صاحب جو ہوں آپ کے سامنے ہوں. کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ میرے مولا نے بتایا. صلوات بر محمد.
कल जिस जो मिले ना बता दीजिए क्यों छूटे न पाओ बिहान आवत जाओ। मौला के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे कल भी। सलवात बर मोहम्मद। मौला ने बताया हूँ कहा मैंने तौबा की, हजरत से फरियाद की, हजरत ने वादा लिया है कि ठीक है पढ़ो, जहाँ फंसोगे वोट दबेगी मैं आके संभालूंगा। तो जब कई दिन हो गया किताबें नहीं मिल रही, मैंने फिर हजरत से कहा कि साहब कहाँ भेज दिया आपने? तो मैं क्या जानूँ आपने 2 शादी की है कि कैटो की है, दूसर का घर कहाँ है? का फिर का मौला ने बताया कि वहाँ रखी जाकर के ले लो। अब ये चौंके कि यार ये शागिर्द हमारा हल्का फुल्का नहीं है, इससे तो जुगाड़ हो सकता है। अब मौलाना आ गए बार्गेनिंग पर, कहने लगे बाबू हमने पढ़ाया है ना आपको मौलाना साहब, आप कुछ ही दिन के सही हमारे शागिर्द हैं ना। कहा हाँ हक बनता है ना शागिर्दी का। हाँ मौला ने कहा मन अल्लमनी हरफन फ़क़द सय्यरनी अब्दा, जिसने एक लफ्ज़ पढ़ाया उसने गुलाम बना लिया। या किसका कबीरता से किसका गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो उस्ताद का ये लंदन में किसी साहब ने वो देखा, मैंने पढ़ा उस दिन लंदन में, वो कोई साहब थे किसी उसमें यूनिवर्सिटी में टीचर उचर थे, प्रोफेसर थे। तो कहने लगे कि साहब ऐसे ही जब प्रोफेसर लोग तो आधे खपती होते हैं, तो उन्होंने कुछ सिग्नल उंगल तोड़ दिया, समझे आप, उनके वो आ गया है ना, और वो भरा नहीं टाइम पर, वो कोर्ट चला गया। अब ये कोर्ट पहुंचे, जज के सामने पेश हुए, तो जज ने कहा कि साहब जो है वो क्यों नहीं भरा भैया आपने, क्यों लेट खान? कहने लगे साहब उसमें मैं टीचर हूँ, कुछ मसरूफियात है। व्हाट, टीचर इन द कोर्ट? वो खड़ा हो गया जज, कल मास्टर कोर्ट में जाइए जाइए आप जाइए। तो ये तो खाली हमारे हिंदुस्तान है कि मंत्री बड़ा है टीचर कुछ नहीं है, ये खाली हिंदुस्तान है बस। सलवात दो पैसा बाबू वो अपना कुर्सी बैठ के हिलाया करता है और गुरु बेचारे साहब साहब करते हैं। ये मर्तबा हिंदुस्तान को शरफ हासिल है गुरुओं की तौहीन करने का, और किसी मुल्क में नहीं है। आपके यहाँ इस्लाम में तो बड़ा मर्तबा है उस्ताद का और गुरु का। मौला ने क्या फरमाया, मन अल्लमनी हरफन फ़क़द सय्यरनी अब्दा, जिसने एक हर्फ सिखाया उसने गुलाम बना लिया है। बल्कि जो है वो एक हदीस तो कहती है कि अब्बा है तो रे, उस्ताद उस्ताद नहीं बल्कि बाप है। रिवायत कहती अबूकुम सलास है, 3 बाप है तुम्हारे। कौन कौन? मन वल्लदक मन अल्लमक, जिसने पैदा किया वो बाप, जिसने तालीम दी वो बाप, जिसने बेटी दी वो बाप। हाँ ससुर को बाप समझिए तब इज्जतदार बनेंगे अंडियों में आप। सलवात बर मोहम्मद। तो आप अपना हक के उस्तादी चाहने लगे शायद, तो हम उस्ताद हैं तुम्हारे न जी हुजूर, हक है जी हुजूर, तो यार हमारे भी जुगाड़ लगा दो। क्या का हजरत से बात करो, हम भी शरफियाब हो जाएं, ज़ियारत कर लें। का ठीक है। अब सुनिए यहाँ गुनाहों के बादल से ऊपर उठेगा पर्दा, नहीं यही बात थी ना। खैर साहब आए और दूसरे दिन पहुँचे, क्या हुआ, बात हुई? कहा हाँ साहब बात हो गई। का क्या फरमाया हजरत ने? कहा हजरत ने कहा हमसे सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, सोर्स लगाने की ज़रूरत हमारे यहाँ नहीं है। हजरत ने कहा कि ये जिस मंजिल इल्म पर था उसने उस हिसाब से तौबा कर ली, हम इससे मिलने लगे। आप जिस कमाल पर हैं उस हिसाब से अपने को ठीक कर लीजिए, हम आपसे मिलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बहरीन, इराक से ज्यादा शिया आज भी है वहां बहरीन में, और पता नहीं सब बेचारों की क्या बदकिस्मत है, हुकूमत हमेशा इनकी उल्टी रहती। लेकिन उस जमाने के लिए शायद कहते हैं कि शिया ठीक था, वजीर बड़ा बदमाश था, नासबी और बड़ा पीछे पड़ा रहता था। एक दिन लाया एक ठो अनार, शबू भाई सुनिए बहुत गजब का है, और वो अनरवा के ऊपर खुदा था ऐसा, ऊपर बहुत तवज्जो सुनिए समझे। अब जैसे मालूम होता कुदरती खुदा हुआ है, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفاء رسول اللہ، 4 خلیفہ کا نام۔ وہ بھیا انار لے کے آیا بادشاہ کے سامنے، دیکھیے آپ، بہت سمجھایا کہ ہمارا مذہب حق ہے، آپ کا مذہب حق نہیں ہے، نہیں مانتے نا، دیکھو اللہ نے کلمہ لکھ دیا، اب کیا چاہیے؟ اب بادشاہ پھنس گیا۔ جو اس وقت کے بحرین میں مین شیعہ رہے ہوں گے، بزرگ علماء یا مومنین، ان کو بلایا، یہ کیا ہے؟ اب بیچارے کیا بتاؤں میں کیا ہے؟ کہنے لگے جواب دو، میں تو سب کو ختم کر دوں گا، پھر ڈھونگ نہیں چلے گا شیعہ پیا کچھ نہیں، یہ دیکھو اللہ کی طرف سے لکھا ہے۔ تو اب بیچارے پھنس گئے شیعہ لوگ، کہنے لگے صاحب ہم کو 3 دن کا ٹائم دیجئے، ہم جواب لاتے ہیں، جاؤ۔ اب کیا کریں؟ ہوئی میٹنگ، چھٹیا شروع ہوئی، پورے علاقے میں سے 700 لوگ جو مومن ٹائپ کے تھے وہ چھانٹے گئے، پھر اس میں سے 7 لوگ چھانٹے گئے، پھر یہ ہوا کہ اور اس میں جو 7 میں مین ہیں اس میں سے 3 چھانٹے گئے، اور یہ ہوا کہ روز ایک آدمی پہاڑ پہ جائے، مولا کو پکارے، بھائی وہی کچھ کر سکتے ہیں، اور نہیں تو کیا ہے منار کے بارے میں بتا دیں بھائی، جو دیکھے کہ اللہ کی طرف سے لکھا ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب گئے، لوٹ آئے، دوسرے دن دوسرے صاحب گئے، لوٹ آئے، تیسرے دن جو گئے ان کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ، سمجھا؟ محمد ابن عیسیٰ یہ بحرینی۔ آج آخری دن ہے، جواب نہیں ملا تو پوری قوم پہ تلوار ہے نا لٹک رہی ہے۔ اب آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آدمی سوچا ہے کہ پوری قوم پہ تلوار لٹکی، آج آخری دن ہے تو محمد ابن عیسیٰ کی حالت کیا ہوگی؟ کیسے گڑ گڑا کے چلا رہے ہوں گے، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، ہے نا؟ تب تک ایک آدمی نے پکارا، کیا ہے محمد ابن عیسیٰ، کیا بات ہے، آج بہت ٹینشن میں لگ رہے ہو؟ تو یہ تو بیچارے واقعی ٹکر، بھائی صاحب پلیز ڈسٹرب نہ کیجیے ہم کو، اپنے امام سے آج جو ہے بہت اہم بات کرنی ہے، صاحب آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ کہنے لگے یار تو مانو ہم امام ہیں تو تب امام ہے، امام ہوتا تو پتا ہوتا کیوں چلا رہے ہیں آپ۔ دیکھیے یہ برا تھوڑی مانتے ہیں، یہ دل دیکھتے ہیں نا کیسے۔ کہنے لگے ہاں معلوم ہے کیوں چلا رہے ہو، کیوں؟ تو وہ انروا والے کیس میں اب ہوش میں آ گئے، جی 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 جی، حضرت نے جواب دیا، جاؤ۔ میں نہیں بتاؤں گا کیا جواب دیا، ابھی آ رہا ہے۔ اب خوشی تو ہوگی نا، جواب مل گیا، آئے۔ اب پوری قوم کہہ رہی کیا ہوا محمد بھائی کیا ہوا؟ یہاں نہیں، چلو بادشاہ کے دربار میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہاں سنے ہے نا، وہ لپکا دوڑا رہے، آج جواب ہے۔ بادشاہ کے سامنے پہنچے، بادشاہ نے کہا بولیے، جواب کا یہاں تھوڑا بتائیں گے، امام نے کہا تھا کہ وہاں مت بتانا ورنہ لاجواب ہو جائے گی، وزیر کے گھر جا کے بتانا، کچھ ہو اگر وزیر وقت کہے کہ ہم جا رہے ہیں تو جانے مت دینا، نہیں تو پھنس جاؤ گے تم لوگ۔ خیر صاحب، انہوں نے کہا صاحب یہاں نہیں، وزیر کے گھر چلیے وہیں بتائیں گے۔ تو وزیر وقت سمجھ گیا، کسرے صاحب ہمارے گھر تو ہم جائیں آپ کے؟ کہلے صاحب یہ اگر گیا تو ہمارے پاس جواب نہیں ہے، آگے آگے آپ، پیچھے پیچھے ہم، اس کے پیچھے یہ رہے گا، کچھ کر نہیں سکتا۔ ٹھیک، اب چلے صاحب، ایسا جا رہے ہیں وزیر کے گھر میں جیسے روز کا آنا جانا ہے۔ امام نے بتایا تھا اسے جانا، اسے جو ہے اس طرف سیڑھی ہے، اوپر چڑھ جانا، اوپر جا کے داہنی طرف گھومنا، وہاں ایک ٹھو طاق ہے، طاق میں ایک ٹھو تھیلی ہے، تھیلی کے اندر سانچا ہے، لکڑی کا سانچا، اس سانچوا میں کل الٹا کھودا تھا، سمجھ گیا؟ تو جب انار چھوٹا تھا تو وزیروا نے کیا کہ سانچوا باندھ دیا، اب اسی کے اندر انار بڑھ رہا ہے نا، اور بڑھتے بڑھتے اسی میں بڑھا، معلوم ہوا قدرتی طور پر بھائی کیسے اینٹا کے اوپر رہتا ہے نا تو اینٹوا کیسے چھپتا ہے، وہی سچوا کے اندر ابھرا ہے، جب مٹیاں ڈالتے ہیں پلٹتے ہیں وہ چھپ جاتا ہے نا، ویسے انار کا ہوا چھپ گیا۔ کیوں بھائی یہ کیا ہے؟ وزیر نے جو کہنے لگا صاحب یہ سازش ہے، اس میں سازش کی بو آ رہی ہے، تبھی تو میں کہوں یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے گھر جاؤں گا آپ کے، یہ سب پلاننگ کے تحت ہوا، 3 دن ان لوگوں نے یہی کیا ہے۔ صحیح بات ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا۔ محمد ابن عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے صاحب، پلاننگ کے تحت کیا سانچا رکھ دیا نا،
نروا پھاڑ کے اندر تو کچھ نہیں کیا ہے. اندر کیا ہے بادشاہ سلامت آپ بتائیے. انار کے اندر دنوئی نہ نکلے گا اور کیا ہوگا. کہاں ہم نے کہا ہم بلا دیکھے کہہ رہے ہیں اس میں ایک دانہ نہیں ہے. پھاڑ کے دیکھ لو دھواں اور خاک کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. ایسا کیسے کا پھاڑو. اب جب انار توڑا گیا بھاگ سے دھواں نکلا سمجھے خاک اور دھواں. تب بادشاہ نے کہا یار کہاں سے لیا ہے تم لوگ یہ جواب. وہ بھی تم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وزیر کے گھر میں یا فلاں نے طاق میں رکھا ہے. تب محمد ابن عیسیٰ نے کہا وزیر ہم بلا مالک کے تو نہیں ہے نا. ہم بلا آقا کے تو نہیں ہے نا. تم تو شیعہ ہو تم کو تو پتا ہے ہمارا مولا کہتا کہ مجھ کو کیا پتا کیا ہے میرے مولا نے بتایا. تو مولا نے بتایا تو 3 دن کیوں لگایا مولا نے بتانے میں. محمد ابن عیسیٰ نے کہا بادشاہ یہ سوال میں نے خود کیا مولا سے کہ مولا 3 دن میں تو قوم جاں بلب ہو گئی. یہ 3 دن آپ نے ہم لوگوں کو بالکل لٹکائے رکھا کیوں. امام نے فرمایا ہم پر اعتراض کرتے ہو بھروسہ اپنے اوپر نہیں ہے. تم نے کیوں بادشاہ کے یہاں 3 دن کا ٹائم مانگا. تم کو خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا. ورنہ خدا کی قسم اگر وہی تم بادشاہ کے دربار میں دل سے پکارتے یا صاحب الزمان میں وہیں آ کے تم کو جواب دیتا. انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم. ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں. ہم تم کو بھولے نہیں ہیں. گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھ جاؤ. ہمارا پردہ نہیں ہے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں. انہی بزرگوں میں سے ہمارے ایک بزرگ ہیں مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی. یہ اس وقت یہاں چھڑ رہا ہوں کہ یہ لائن بن جائے گی مصائب پر جانے کی. مقدس اردبیلی وہ ہیں کہ جنہوں نے 1-2 بار نہیں اندنت کتنی بار امام کی زیارت کی پتہ نہیں ہے. ایک دن ایسے لیکن سب کو تھوڑا بھائی گناہ کے بادل سے بولیے اوپر اٹھو. ایک دن ایسے جا رہے تھے تو کوئی سواری سے کوئی آؤ بھیا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. لگے پوچھنے ان کے بارے میں کہ صاحب جو ہے وہ اور فلاں صاحب بہت اچھے بہت کیا کہنا صاحب. فلاں ماں بانچی بہت عمدہ آدمی ہے. شبو کے کہ صاحب کیا خلوص سے پڑھتے ہیں صاحب. اور شوکت سارے صاحب کیا مجلس ہوتی ہے صاحب. ایک وہیں کوئی مقدس بھی رہتے ہیں کہ سمجھے کہ ہمیں کہاں جانا ہے تو کسی نے بیٹھا لیا مولانا سمجھ کے. مقدس کیسے آدمی ہے جو کہ ارے صاحب مقدس کی بات نہ کریں آپ. اس کو کچھ لوگ مقدس کہنے لگے اپنے مقدس سمجھنے لگا. وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے اپنے بارے میں. تو ایک مرتبہ مڑے فرمایا مقدس جو آدمی اپنے امام کے پیچھے اس کی سواری پہ بیٹھا ہو اس کے اندر یہ کمیاں ہو سکتی ہیں جو بنا ہے. نہ جانے کتنی بار. ان کے ایک شاگرد ہیں صلوات بس ختم. ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے بولا میر علام. کیا نام ہے؟ میر علام. اچھا یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا تقدس و تقوی نہ چاہتے ہوئے بھی شہرت پا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا کام ہے نیکی کر کے چھپانا, ہمارا کام ہے اس کو ظاہر کرنا. وہ روایت بھی ہے ہمارے دماغ میں نہیں سنائیں گے اس کو ٹائم نہیں. تو ایک دن ایسے جا رہے تھے تو کوئی قافلہ آیا تھا کارواں سمجھ گیا زائروں کا. تو بیچارے اس زمانے میں پریشان تھے یار کپڑا کہاں دھلو ہے. تب تک دیکھا تو مولانا جا رہے ہیں ایسے تو کہنے لگے مولی صاحب جی فرمائیے. ارے ہمارا کپڑا اللہ کے لیے میں دھل کے لے آتا ہوں. شاید پوچھنے اس نے چکر میں رہا ہو کہاں دھل جائے گا کیا نہیں معلوم. میں دھل کے لے آتا ہوں. ظاہر کا کپڑا ہے مقدس. ہاں سمجھا ہم لوگوں کی اوقات کیا ہے. اب کاکا ہم سے کہتے ہیں مولی صاحب ہمارا کرتوا کھنگار دو 10 آدمی دوڑا لیں گے کاکا کو ہمارے بغیر. ہم تو بعد میں بولیں گے ارے کاکا تیرا دماغ خراب ہے کیا ہے نا مقدس. گئے کپڑا دھل بھول کر کے بڑھیا تہوائے کر کے
جب واپس کرنے لے آئے تو ایک زائر نے پہچان لیا. اس سے کہا بھی یہ کیا ہوا؟ کلی معلوم ہے کس کو دے دیا تم نے اپنا کپڑا دھلنے کے لیے؟ کون ہے یہ؟ یہ مقدس ہے. کچھ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. مومن کا حق مومن کے اوپر اس سے بھی زیادہ ہے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. ایسا جب مومن آدمی ہوگا نا تو اس کا مرتبہ تو ہوگا. میر علام کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا حرم امیر المومنین میں نجف میں کہ یہ ردا جو ہے وہ سر سے ڈالے ایسے چلے جا رہے ہیں حرم کی طرف. اچھا تب 9-10 بجے رات میں کب بند ہو جاتا, پوری رات نہیں کھلتا تھا. تو ہم نے کہا یار اتنی رات کو یہ حرم بند ہی کہاں جا رہے ہیں. ہم پیچھے لگ گئے کہ نام تو سنی رکھا ہے بہت مقدس ہے, یار دیکھا جائے کیا ہوتا ہے. پیچھے چلے تو آئے حرم کے دروازے کھڑے ہو گئے, گڑ گڑانا شروع کیا. جسے معلوم ہوتا ہے فقیر بھیک مانگنے آیا ہے. اتنے میں صاحب دروازہ ہوا, بڑا سا دروازہ کھول گیا, مقدس اندر. ہم نے سوچا بہت بڑھیا چانس ہے, اکیلے زری سے چپک سکتے ہیں. لپکے تب تک دروازہ, سب کو اس طرح تھوڑی رازدارانہ طریقے سے بلایا جائے گا. اب یہ منظر دیکھ کے تو کان کھڑا ہو گیا مرزا صاحب. تو ہم وہیں رک گئے کہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں آج. اتنے میں دروازہ کھلا حرم کا, وہ نکلے. اب میں بالکل پیچھے دیکھا, چل پڑے. کہاں؟ کوفہ. کتنا ہے حضور؟ 12-13 کلومیٹر ہے, 11 کلومیٹر. تو رات میں آدھی رات کو بڈھا آدمی 11, یہاں سے شاہ گنج جانا مشکل ہو جائے گا. 11 کلومیٹر, سمجھ گئے آپ. ہم نے کہی جا کہاں رہے, آج لاؤ چیک کیا جائے. پیچھے چل پڑا. دیکھا یہ آئے مسجد کوفہ میں, ایک نور سا حالہ ہے محراب میں, وہاں کھڑے بتیائے رہے. ہم نے چاہا آگے بڑھے, جیسے پیروا چپن گیا زمین, آگے نہیں بڑھ پائے. خیر ٹھیک ہے, وہیں دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ مسجد سے نکلے. اب جب وہ پلٹے میں مڑا, پیر چل رہا, چل پڑے. تو جو لوگ گئے ہیں زیارت وہ گئے ہوں گے. ایک تو پڑتی ہے وہیں مسجد حنانہ ہے نا, جیسے مسجد حنانہ کے قریب پہنچے مجھ کو چھینک آ گئی. اب چھینک تو روک نہیں پائے گا آدمی, کھانسی کے لیے تھوڑا بہت کوشش کر بھی سکتا ہے, چھینک نہیں روک پائے گا. ہاں زور سے جو چھینکے. کون؟ جی حضور میں. یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ صاحب یہاں نہیں, ہم نجف سے پیچھے لگے ہیں آپ کے. آپ کیا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ گئے حرم میں, دروازہ کھل گیا, میں دوڑا, دروازہ بند ہو گیا. وہاں سے اتنی رات کو آپ اتنی دور کوفے چلے آ رہے ہیں, ایک نور سے تھا, بتیا رہے تھے, میرا پیر نہیں اٹھ. یہ چکر کیا ہے؟ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ لوگ جانیں. کہ بتا تو دیں گے مگر ایک شرط ہے, ہم لوگوں کے ساتھ ہو تو 20 بہانہ بنا کے ممبر سے سنائیں گے, ہے نا. میں یوں گیا تو ایسے ہوا, اللہ کا کرم شکر خدا کا کل کر کے لفافے میں رکھ کے ہم اپنا عظمت ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, کہ بتا تو دیں گے, ایک شرط ہے. کیا؟ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بیان نہیں کرو گے. وکیل صاحب اتنا آدمی جب اللہ والا ہوتا ہے نا تب اللہ خود پیچھے آدمی لگا دیتا ہے, یہ چھپا رہا ہے تم جا کے اللہ بچاؤ. صلوات محمد. تمام تو کسی سے کہنا مت, کا نہیں کہیں گے, وعدہ. کہ اب بتاؤ اگر میں یہاں نجف میں کسی علمی مسئلے میں الجھ, کس سے پوچھوں؟ میں آج آیا تھا, آتا ہوں, اکثر آتا ہوں, مولا سے فریاد کرتا ہوں, مولا جواب دیتے ہیں. آج آیا تھا, ایک بات پوچھنی تھی مولا سے, پتہ نہیں آج کیا موڈ تھا. ہم سمجھتے ہیں موڈ کیا تھا, ایک آدمی جو ہے وہ پیچھے لگا ہے تو آج دکھا دیں کہ ہمارا چاہنے والا کیسا ہوتا, ہمارا عالم کیسا ہوتا. تو پتہ نہیں کیا تھا کہ قبر سے آواز آئی, ہمارے پاس کیوں آتے ہو جی؟ جب تمہارا امام مسجد کوفہ میں موجود ہے تو جا کے اپنے امام سے پوچھو, ہمارے یہاں کیوں دوڑ کے آتے ہو؟ آج پتہ نہیں کیا مصلحت تھی کہ امام نے حوالے کر دیا ہمارے امام کے. وہ جو تم نور دیکھ رہے تھے نا,
وہ ہمارا امام تھا حضرت سے اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا گناہوں کے بادل سے اوپر اٹھ جاؤ. امام کا پردہ یہی مقدس فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ نجف سے پیدل کربلا چہلم کی مخصوصی میں زیارت کے لیے چلے. ان سعادت بزور بازو نیستان نہ بخشد خدا یہ بخشندہ. اللہ جس کو چاہے دے دے. اگر کوئی ہنر آپ کے پاس ہے نا مولوی صاحب ایٹھیے مت, شکر ادا کیجئے کہ اس نے تم کو عطا کیا ہے. ایک شاگرد تھا ہمارا جس کی آواز میں اللہ نے اثر دیا تھا کہ جب وہ مصائب پڑھتا تھا ہمارے دل منقلب ہو جاتے. ہم لوگ اپنا 10-15 شاگردوں کے ساتھ پیدل جہاں رکتے تھے مجلس ہوتی تھی, وہ لڑکا مصائب پڑھتا تھا. اب صاحب کربلا پہنچے تو اس بھیڑ میں ہمارا ذاکر کہیں گم ہو گیا. کہاں ڈھونڈے, بہت ڈھونڈا ڈھاڈا نہیں ملا. تو ہم نے اپنے شاگردوں سے کہا بھیا اچھا پہلے زیارت کر لیں پھر دیکھا جائے گا. روزے کے سامنے زری کے سامنے کھڑے ہو گئے, جیسے چاہا کہ زیارت پڑھیں تب تک دیکھا ایک جوان عربی لباس میں مجمع کو چیرتا ہوا چلا آ رہا. ملا احمد مقدس اردبیلی کیا کرنے جا رہے؟ زیارت اربعین کا زور زور پڑھو میں بھی سنوں گا. یہ معمولی شرف نہیں ہے, زور زور پڑھو میں بھی سنوں گا. میں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا. جب زیارت ختم ہو گئی کچھ نقطوں کی طرف مجھے متوجہ کیا کہ میں خود اس سے پہلے متوجہ نہیں تھا. لیکن کا مطلب سمجھ رہے ہو, اس کا مطلب یہ تو عجیب نقطے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے کیا ہوا, میں وہ ملا ان کا حضور اس بھیڑ میں کہاں ڈھونڈیں. آنے والے نے کہا مقدس اب کیا چاہتے ہو. ہم نے کہا صاحب راستے بھر مجلس ہوئی, چاہ رہے تھے یہاں بھی مجلس ہو جاتی مگر ہمارا ذاکرے کھو گیا ہے کہیں. فرمایا میں پڑھ دوں. فرمایا ہاں میں پڑھ دوں, تمہاری مجلس میں پڑھ دوں. اب ان کو کیا پتا کون ہے, ورنہ شاید یہ لہجہ نہ ہوتا. فرماتے ہیں ہم کو مصائب سے مطلب ہے, آپ پڑھنا جانتے ہیں آپ ہی پڑھ دیجئے. تو فرماتے ہیں کہ کچھ پڑھا تھوڑی, بس ایسے نگاہ اٹھا کے زری کی طرف روزے کی طرف دیکھا. بابا دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ہم لوگوں کی حالت عجیب ہونے. اللہ اللہ اللہ, دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ ہماری کیفیت عجیب ہونے لگی. کچھ کہا تھوڑی, بس ایک جملہ فرمایا, دیکھا اور فرمانے لگے یا جدہ نہ میں نہ یہ طلبہ نہ یہ مقدس کسی کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ اپنی بہن زینب سے رخصت کریں. بس اتنا جملہ کہا, اتنے میں تو سب کی عجیب حالت ہونے لگی. اور یہ جملہ کہا ہماری نظروں سے غائب ہو گئے. تب سمجھ میں آیا کوئی اور نہیں تھا, یہ تو ہمارا امام تھا, فاطمہ کا لال تھا جو ہمارے دلوں کو منقلب کر کے چلا گیا. کبھی غور فرمایا آپ نے اتنے سب مصائب ہیں کربلا میں, علی اکبر کی شہادت معمولی ہے, قاسم کی شہادت, حضرت عباس کی شہادت, مگر کوئی شہادت نہیں بیان کی مولا نے. یہ غور کرنے کے لائق. ہم کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ زینب سے رخصت ہو رہے. کیا ہے اس میں, پڑھوں گا نہیں ختم ہو گئی. توجہ کر لیجئے, کم سے کم تعداد جو کربلا میں یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے وہ 25,000, 30 بھی ہے 35 بھی ہے, اور بھی لکھنے والوں نے کہنے والے کہتے ہیں, لیکن کم بھی اگر لیجئے تو کم نہیں ہے. آپ آنکھ بند کر کے سوچئے
25,000 فوجی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے، ہے نا؟ اور ادھر امام کے ساتھ کئی لوگ تھے، 200 کے اندر پورا، عورات مرد بچے بوڑھے کل ملا کے 200 کے اندر۔ آپ بتائیے جدھر نظر جائے گی دشمن ہی دشمن تو دکھائی دیں گے نا۔ میں نہیں کہتا عباس علیہ السلام کی شہادت ہلکی ہے کیا اور شہداء کی، لیکن جو بھی گیا میدان میں شہید ہوا غم بہت ہے، لیکن کم از کم بیویوں کو اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی بھیا ہیں ابھی امام ہیں، لیکن جس وقت آتے در خیمہ پر میرے مولا نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، ارے بیوی نے نگاہ اٹھائی ہوگی، ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر تڑپ گئی، ایک بھیا کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہا ہے، اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے بیمار کو دیکھے، روایت کہتی آگے بڑھی دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، اے بھیا میں نہ جانے دوں گی، اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے بیمار، شاید اسی بنا پر حضرت نے فرمایا یا جدہ ہم کو وہ موقع نہیں ہو، اس لیے کہ ہم مسائل پڑھ سکتے ہیں، جناب زینب کے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتے ہیں، امام کو زینب کے دل کی کیفیت کا اندازہ ہے، شاید اسی لیے فرمایا ہم وہ موقع نہیں بھول سکتے جب آپ زینب سے مقصد ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار آج سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم محمد اختر ابن ہاشم حسین مرحوم کی روح تک پہنچائے دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔